अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 4.5 महीने होने को हैं और अभी तक कोई क्लियर विजन, कोई क्लियर इकोनॉमिक पॉलिसी प्लान स्ट्रेटजी कोई नज़र नहीं आ रही है। और जो कुछ अभी तक उन्होंने किया है वो वही है जो पुरानी भी एडमिनिस्ट्रेशंस कर रही थी, यानी कि टैक्स बढ़ाना एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे, करंट एक्सपेंडिचर को कम करने की ना सोचना और डेवलपमेंट में कटौती करना, जो इसके इम्प्लिकेशंस होते हैं ग्रोथ पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वंस अगेन द स्टेट ऑफ द इकॉनमी बिकॉज इट इज़ डिटीरिएटिंग। ये जो डिले कर रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी to deal with the crisis, तो वो सिचुएशन वर्स होती जा रही है। डिस्कस करेंगे हमारे साथ आज लाहौर से डॉक्टर हफीज पाशा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, ये 4.5 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई क्लियर विजन नहीं है और मार्केट अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है। हालांकि इन रीसेंट डेज वो जो यूएई का पैकेज भी आया है, सऊदी अरेबिया का तो पहले आ गया था, तो कुछ थोड़ी बहुत सर्टेनिटी हुई है, बट not to the extent that is required. जी, आप जो कह रही हैं वो मेरे ख्याल से एक मुनासिब असेसमेंट है। हम जो माशी हालात हैं उनमें काफ़ी हद तक एक जिसे कहते हैं ना कि सुस्त रफ्तारी आ चुकी है। आपके जो सनती शोबा है उसकी प्रोडक्शन में इजाफा होने के बावजूद कमी आई है। दूसरी तरफ जो हमारे मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं, ये कपास में भी शायद कमी है आउटपुट में, और पानी की कमी की वजह से शायद रबी में भी कुछ कमी हो। लिहाजा इस वक्त हम जो माशी हालात हैं, जो रफ्तार है तरक्की या ग्रोथ का, वो सुस्त हो चुका है और शायद इस साल हम 3.5 से 4% से ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे, जबकि पिछले साल हम 5.5 और 6 के बीच में थे। डॉक्टर साहब, ये जो ग्रोथ रेट होता है एग्रीकल्चर का हमारे यहाँ, तो अ लॉट ऑफ इट इज लिंक्ड टू गुड वेदर। जी बिल्कुल, और इस वक्त पानी की सप्लाई का बड़ा इशू है, वाटर शॉर्टेज का। सही। और दूसरी तरफ जो असल चीज है इस वक्त, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए और गवर्नमेंट की यकीनन यही कोशिश है कि जो हमारे 2 बड़े डेफिसिट्स हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का जिसका बारे में आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया है, वो रिकॉर्ड लेवल तक जा चुका है, 18 से 19 अरब डॉलर। 18 इन्होंने इनहेरिट किया था और अब 19 बिलियन हो गया है। जी, हो जाएगा, खतरा ये है। दूसरी तरफ जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा आपका ट्रेड डेफिसिट जो है जी, उसमें आपने देखा कि 31 अरब डॉलर था पिछले साल और इस साल उसमें कमी होने के बजाय इजाफा हुआ है। सही। और आपके बजट डेफिसिट की पोजीशन ये है कि पिछले साल आप एक तरह से रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गए थे, 2200 अरब, यानी कि 2.2 खरब रुपए का डेफिसिट था। जी। अब वो शायद उसी लेवल पे पहुंच जाए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आम आदमी बहुत परेशान है, और वो ये है कि कीमतों में इजाफा हो रहा है। और याद है आपको, पिछले कुछ सालों से अफराते ज़र की रफ्तार जो थी वो 3 से 4% थी, अब वो तकरीबन 7% तक पहुंच चुकी है। एंड दिस इज इन स्पाइट के प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो सारा जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट के बहुत सारे जो वजीर हैं वो यही कहते हैं कि जी जो एक्चुअल जो प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैं, वो पोटैटो, अनियन वगैरह की बात करते हैं, वो कहते हैं वो तो गिर गई है, बट वो कुकिंग ऑयल जो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द रेज इन गैस प्राइसेस, वो मेरा ख्याल में एटलीस्ट 20 to 25% कुकिंग ऑयल बढ़ा है, उसकी बात नहीं करते हैं। जी, उसके अलावा आप देखिए कि दाल जो है जिससे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। और फिर आपको ये अंदाजा होगा कि तकरीबन 30 से 40% जो इजाफा है उसमें जो आप देखें कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो जुलाई के लिहाज से, अब हालांकि इस महीने कम की गई हैं कुछ, उसके बावजूद वो ऊंचे लेवल पे हैं और पिछले साल के कंपैरिजन में तो यकीनन ज्यादा है। तो नतीजा ये है कि अब आप देखिए कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है आपका, जिसमें बेशुमार आइटम्स आ जाते हैं जी, उसका इजाफा 13.5% हो चुका है। माय गॉड।
اب آپ سوچئے کہ یہ جو ہے آپ کا ہول سیل پرائس انڈیکس، اس کا جو امپیکٹ ہے کنزیومر پرائس انڈیکس پر کچھ 2-3 مہینے کے بعد میں پوری طور پر ہوتا ہے. صحیح. تو خطرہ یہ ہے کہ یہ افراط زر جو رفتار ہے وہ بڑھے گی. اور آپ یہ بھی مجھے بات بتائیں، واٹ از دا کٹ آف پیریڈ ان انفلیشن؟ کتنا انفلیشن بڑھ جائے گی جب when people will no longer be willing to give the Khan administration more time؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. جی. اس وقت ہمیں جو معاشی حالات ہیں جی وہ ایک ایسی چیز کی طرف جا رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اسٹیگفلیشن. اس کے معنی یہ ہے کہ افراط زر میں اضافہ اور بے روزگاری میں بھی اضافہ. اب ایک وقت پہ اگر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے جو عام آدمی ہے اس کے حالات میں بہت تیزی سے خرابی آتی ہے. تو لہٰذا آپ اگر انفلیشن ریٹ آپ کا ڈبل ڈیجٹ پہ چلے جائے جی، اور اس سال اندازہ یہ کہ اگر آپ کی گروتھ ریٹ 3.5 سے 4% رہی تو تقریباً 6 سے 7 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں پھیلے گا تو کیسے چلے گا سلسلہ، آپ مجھے بتائیے. ڈاکٹر صاحب، if I remember correctly، جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی تو the inflation had risen to about 23-24%. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حفیظ شیخ صاحب تھے، انہوں نے ایڈجسٹ کیا تھا اور انہوں نے جو ویٹیج تھی فوڈ کی وہ 6% کم کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ انفلیشن گر گئی تھی. تو یہ جب بات کرتے ہیں انفلیشن کی اور کہتے ہیں کہ جی وہ جو ویجیٹیبلز کی پرائسز اور فروٹ پرائسز کم ہو رہی ہیں تو they should remember that, right؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے جی کہ تیل کی قیمت پیپلز پارٹی کے پہلے کچھ سالوں میں $150 بیرل تک. ڈاکٹر صاحب، we have to take a short break. We'll come back and we'll carry on with Dr. Saab. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب، آپ بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ جو انٹرنیشنل پرائس آف آئل تھی زرداری صاحب کے وقت میں تو بہت $140 ٹو دا بیرل ہو گئی تھی. جی اس کے اوپر چلی گئی تھی. اور اس سال کچھ بیچ والے مہینوں میں، پچھلے سال بیچ والے مہینوں میں یہ $70 سے $80 تک پہنچ گیا تھا قیمت آپ کے، مگر اب یہ کم ہو کر $60 اور $55 کے بیچ میں ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ کچھ اور اس میں کمی لاتے. خاص طور پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہائی سپیڈ ڈیزل میں کمی زیادہ آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے جو عام اشیاء ہے وہ اس سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. تو ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کو خاص طور پہ کم کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آلسو ڈاکٹر صاحب ڈونٹ فرگیٹ کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہے. وہ میرے خیال میں پیٹرول میں تو شاید 40% پہ ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 26% کچھ اس طرح کا ہے. سو دے ہیو ریزڈ پیٹرولیم لیوی اے لاٹ. جی دراصل ریونیوز کی کمی کی وجہ سے انہوں نے یہ انڈائریکٹ ٹیکس کا ذریعہ نکالا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو افراط زر میں کمی آ سکتی تھی وہ شاید اب نہ آئے گی. وہ شاید اب نہ آئے. And that is the sad part, ڈاکٹر صاحب, because پرانی گورنمنٹس بھی تھیں وہ بھی because it was easy to collect پیٹرولیم اور پروڈکٹس پہ جو ٹیکسز ہوتے تھے وہ ایڈجسٹ کرتی تھیں، بڑھاتی تھیں، کم کرتی تھیں. But they kept the rates higher than the regional average, جس کی وجہ سے we couldn't compete in the market. ایک اور چیز پہ غور کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ہے آپ کے ریونیوز میں کیا اضافہ ہے اور آپ کے ایکسپورٹس میں کیا اضافہ ہے. یہ دو جسے کہتے ہیں نا بدن کے ہمارے خون ہیں. اور ریونیوز میں جو لیٹسٹ فگرز ہیں اس میں 5 سے بھی کم فیصد جی. اور اس کے نتیجے میں آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ یقیناً بہت بڑھے گا. دوسری طرف کرنسی کو 32% گرانے کے باوجود ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہے. Absolutely no increase. I think barely 1% of that, right? جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے کم ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہوا ہے. صحیح.
تو یہ دو بہت پریشان کن چیزیں ہیں کہ ریونیوز میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ کو اب ان پہ بہت خاص طور پہ ان دو چیزوں پر توجہ دینی ہے، ورنہ اکانومی کے جو حالات ہیں وہ اور خراب ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں نہیں، بیکاز دیو ٹیکن آل دا بیسک میجرز جو کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کرنسی کی ویلیو ہے اس کو آپ ریئلسٹک کریں، جس طرح کہ وہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کو کنٹرول کی بھی تھی، تو بیسکلی دیو ڈن دیٹ، دیو لیٹ اٹ ویل کمپلیٹ فری فلوٹ تو نہیں ہو رہی بٹ ایٹ لیسٹ مچ بیٹر دین بیفور۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ڈو یو تھنک اٹس بیسکلی دا ریفنڈز، لیک آف ریفنڈ پری پیمنٹس، دیٹس main reason, but they don't have the money to pay refunds. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ریفنڈز کا تقریباً 200 سے 250 ارب کے قریب ہیں اور انہیں ہمیں دینا ہے۔ ایک خاص طور پہ جو میرے شاگردوں نے جس پہ ریسرچ کیا ہے، ایکسپورٹس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آ رہی ہے کہ والیوم جو ہے ایکسپورٹس کا، اس میں 8% اضافہ ہوا ہے، اور کچھ آئٹمز میں اب دیکھیں نٹ ویئر وغیرہ میں کافی اضافہ ہوا ہے، مگر قیمتیں جو ہیں وہ 8% گری ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ڈالر ٹرمز میں یہ 8% کیوں گری ہیں۔ اب کیا آپ کی کیا تھیوری ہے ڈاکٹر صاحب، کیوں گری ہیں؟ کچھ تو انٹرنیشنل حالات جو ٹریڈ کے ہیں، خاص طور پہ جب آپ یو ایس اور چائنا کی ایک جنگ چل رہی ہے ٹریڈ میں، اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ کچھ اور بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اب آپ کو میں کیا بتاؤں۔ آپ ایکسپورٹر از ناٹ برنگنگ بیک آل دیئر پروسیڈز۔ اس کے آگے آپ سے میں کیا کہوں، اب کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اوور انوائسنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جی اب یہ کہ اب ہمارے جو ادارے جو بیچارے اس وقت کچھ زیادہ ہی محنت کر رہے ہیں، اب ان کو شاید اس پہ بھی نہیں لگنا پڑے، تو آپ اس بات کو یہی رہنے دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت سیریس معاملہ ہے، بٹ they really need to deal with the market uncertainty that seems to be just not their priority yet. جی اس کی وجہ یہی ہے، انسرٹنٹی ہے، لوگ پریشان ہیں، جی اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ چل پڑا ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ میرے خیال سے انسرٹنٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ میں تو اس بات کی امید کرتا ہوں کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو، مگر اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے والیوم میں 8% اضافہ اور آپ کے ٹوٹل ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں، تو قیمتوں میں تک 8% کمی آئی ہے۔ صحیح۔ So these کیوں آئی ہے؟ جی سوری، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ قیمتوں میں 8% ڈالر ٹرمز میں کیوں کمی آئی ہے۔ تو اس کی سلوشن تو ابھی تک مطلب ہے اس گورنمنٹ کو to me they seem to be focused on collecting money to pay back past loans, right? I mean ان کی جو economic ڈپلومیسی جو جی رجحان اسی بات پہ ہے، اس لیے کہ دیکھیے اگر آپ اس سال آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے، اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 15 بھی کہتے ہیں ارب ڈالر، جو کہ پچھلے سال 19 تھا، اور کمی کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، اور کچھ آپ کو ڈیفرڈ فیسلٹی مل رہی ہے اللہ کے فضل سے سعودی عربیہ سے۔ دوسری طرف آپ کو جو پیسے واپس کرنے ہیں قرضوں کے، وہ تقریباً 11 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، تو آپ کو کم از کم 26 ارب ڈالر کی اس سال ضرورت ہے۔ اور ہمارے دوستوں نے جن کا ہمیں پوری طور پہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ اگر پوری طور پر میٹ ہو جائے تو وہ تقریباً آپ کے 12 یا 13 ارب ڈالر بن سکتا ہے، مگر اس کے باوجود we'll take a short break here. We'll be right back. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ مینوفیکچرنگ از ڈاؤن، انمپلائمنٹ از ہائی، آؤٹ پٹ از ڈاؤن، آپ نے یہ بھی کہا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ زیادہ نیگیٹو میں چلا گیا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو فچ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے 6% تک جائے گا، دیٹ از obviously not sustainable. So where do you think we are headed? دیکھیں حالات جس طرح میں نے آغاز میں کہا، جی یہ پریشان کن ہے، رائٹ،
اور کوشش اب حکومت کی یہ ہونی چاہیے کہ سخت اقدامات کی ضرورت ہے ایکسپورٹس کو بڑھانے میں کے لیے، اور دوسری طرف آپ کے ٹیکس بیس کو آپ کو بڑھانا پڑے گا. اگر حکومت منی بجٹ لاتی ہے تو ہم سب اس بات کے منتظر ہیں کہ کیا حکومت واقعی ریئلی سپیکنگ ٹیکس بیس میں اضافہ کر پاتی ہے یا نہیں. اور دوسری طرف ایک اور چیز کا اشارہ کر دوں کہ ابھی میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ 26 ارب ڈالر کی ہمیں ضرورت ہے اس سال، ابھی تک جو ہمارے دوستوں نے پلیج کیا ہے کنفرمڈ، اگر ہم اس کو لے لیں تو تقریباً 11-12 بلین ڈالر بن جاتا ہے، جو بہت مناسب ہے. 14 کے قریب ڈاکٹر صاحب، بیکاز 6 فرام سعودی، 6 فرام UAE، 2 فرام چائنا. جی میں نے یو اے ای کا پورا اس لیے نہیں لیا کہ ابھی تک انہوں نے ڈیفرڈ فیسلٹی کی ایکسپلیسٹلی کمٹمنٹ نہیں دی. صحیح ہے، صحیح. تو 11 سے 12 تو ابھی بھی ہمیں 14 اگر وہ آ جائے تو 11 ارب ڈالر کی ابھی بھی ضرورت ہے. اوکے. اور جو آپ کے پرانے سورسز ہیں، یعنی کہ جو مختلف بین الاقوامی بینکس وغیرہ ہیں، انہوں نے تو پیسہ بھیجنا روک دیا ہے. رائٹ. وہ تو ڈاکٹر صاحب 2016 سے روکا ہوا ہے، جب سے وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو تھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی وہ ختم ہوئی تھی. سو دے آل اسٹاپڈ. یہی تو پرابلم ہے کہ ہم تو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک نے پاکستان کو مدد دی ہے، اور ہمارے مفت کا تو نہیں دے رہے. سعودی عربیہ کا ریٹ ہے 3.4 یا 3.8 ہے، ان کا UAE کا کہہ رہے ہیں کہ 2.8 ہے، بٹ اٹس ناٹ کنفرمڈ. سو دے آر ناٹ گیونگ اٹ فری آف کاسٹ. جی بٹ اللہ کا فضل ہے کہ مل تو گیا، مل سپورٹ ملا ہے، اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے میں سمجھتا ہوں بڑا کارنامہ ہے. مگر اس کے باوجود اس کا جو آپ نے پرائم منسٹر کو آپ نے دیا ایڈوانٹیج، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ آپ دے رہے ہیں، بٹ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ ہر جو اسٹیشن میں بیفور دا پرائم منسٹر went and the perception in اسلام آباد is کہ انہوں نے یہ ڈیلز کو تھرو کیا اور پھر فورن منسٹر نے جا کے اس کو فرم اپ کیا. تو پرائم منسٹر it seems to me like a combined civilian military effort. یہ بہت اچھی بات ہے اور اللہ کا فضل ہے، مگر یہ کہ ابھی تک آپ کا گیپ پورا نہیں ہوا ہے. آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، آپ کو ایکسپورٹس بڑھانا ہے، آپ کو امپورٹس کم کرنا ہے، آپ کو ریونیوز بڑھانا ہے، آپ کو کرنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنا ہے، آپ کو فورن انویسٹمنٹ بڑھانا ہے. Dr. Saab, I've run out of time. I will invite you for next week as well, so we can identify کہ exactly کیا چیزیں ان کو کرنی چاہیے and in the near future, because the issues are mounting with time. اجازت دیجیے خواتین و حضرات، خدا حافظ.